खालिक मालिक रब उला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तू रब है मेरा, तू रब है मेरा, मैं बंदा तेरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अपनी याद के वास्ते पैदा किया है, बल्कि जितनी मखलूक़ात हैं सब अल्लाह की याद में लगी हुई हैं, सब अल्लाह को याद करती हैं। व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो चीज़ भी है वो अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। फिर इसमें जो चीज़ें सरसब्ज़ शादाब हैं उनके बारे में आता है कि जितने सब शादाब दरख्त हैं वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई ज़िक्र सिखाया हो, जैसे चिड़ियों का ज़िक्र जो है उनकी बोली और ज़िक्र जो है इसी तरीक़े से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, रास्ते में कहीं बहुत ज़्यादा चींटियाँ उनका झुंड पूरा मौजूद था। तो जो सरदार चींटी थी उसने कहा कि सब अपना अपना इंतज़ाम कर लो हिफाजत का और अपने सुराख में घरों में दाखिल हो जाओ। उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, ऐ चींटियों की जमात अपने अपने मसाकिन में घरों में सुराखों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान और सुलेमान का लश्कर तुम्हें जो है रौंद न दे। तो इस तरीके से उनका एहसास मालूम हुआ। और एक जगह आता है एक नबी अलैहिस्सलाम ने चींटियों को जला दिया और मार डाला। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि आपने ऐसी कौम को तबाह कर दिया जो कौम हमारा ज़िक्र करती थी। तो जानवर भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, हर एक का ज़िक्र जो है अलहदा अलहदा है। बाद मुफस्सिरीन ने जो है बाद जानवरों के अज़कार को, चिड़ियों के अज़कार को ज़िक्र भी किया है। तो हमको अल्लाह की याद के वास्ते पैदा किया गया है और अल्लाह की याद करना हमारे वास्ते ज़रूरी है। जो आदमी किसी के साथ एहसान करता है, अपने मोहसिन का तज़किरा आदमी करता है, अपने मोहसिन को अगर भूल जाए तो जो है वो अच्छा आदमी समझा नहीं जाता है। हमारी देसी ज़बान से नमक हराम कहा जाता है। और एहसान फरामोश जो अच्छा लफ्ज़ है वो बोला जाता है कि एहसान फरामोश है, एहसान को पहचानता नहीं और एहसान करने के बाद एहसान को भूल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी याद के वास्ते पैदा किया है और अल्लाह की याद जो है वो ज़ुबान से भी होती है और आज़ाओ जवारे से भी होती है। अल्लाह की याद आज़ाओ जवारे से भी होती है। अल्लाह की याद ज़ुबान के ज़रिए से एक तो ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए और कलमे तय्यबा का विर्द किया जाए, नफ़ी इस बात का और इसी तरीके से इसमें आज़म का और लफ्ज़ अल्लाह का जो है ज़िक्र किया जाए। इसी तरीके से ज़ुबान को कार खैर में लगाया जाए, वाज़ किया जाए, तबलीग की जाए, ज़ुबान के ज़रिए से लोगों के साथ नर्म गुफ्तगू की जाए। ये सब ज़ुबान का ज़िक्र है। ज़िक्र असल अल्लाह का है। ज़ुबान का ज़िक्र जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है, जिसका हासिल ये है कि अल्लाह की ज़ात हमारे ध्यान में जमी हुई है, अल्लाह की याद हमारे ध्यान में बसी हुई है। ज़िक्र जो है किसी की याद जहन में, दिमाग में उसके बस जाने का नाम है। वाक़या लंबा है। मजनून को लोग जानते हैं, सुनते रहते हैं। मजनून किसी मैदान में बैठा हुआ था, रेत जो है उसको बराबर करके अपनी उंगलियों से कुछ लिख रहा था। एक आदमी जो जंगलात अपनी ज़रूरियात से जाया करता था, उसने जो है मजनून को देख लिया
اور کہا کہ مجنوں میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ بالوں کا کاغذ بنا کر کے، انگلی کا قلم لے کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ انگلی سے بالوں پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ تو کہا کہ میں کس کو خط لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں، میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خضرا تسلی می دہم۔ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا لیلا لکھ رہا ہوں۔ اور کیوں لکھ رہا ہے؟ اس واسطے کہ لیلا کی یاد اس کے دل میں بس گئی تھی اور رچ گئی تھی، اور اس کی یاد میں جو ہے لفظ لیلا 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 لکھ کر کے جو ہے وہ تسلی کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ، جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے، کیوں بسی ہوئی ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کو محبت ہے۔ وہ لیلا کے حسن جمال پہ جو ہے فریفتہ اور شیدا ہو گیا ہوگا، لیکن لیلا کوئی جو ہے حسین جمیل خاتون نہیں تھی۔ حضرات لکھا کانت امراتن سودا، کالی کلوٹی تھی۔ جن لوگوں نے امراتن بیضا خوبصورت لکھ دیا ہے وہ غلط لکھا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت جو ہے بیٹھ گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دیا کرتا ہوں کہ لیلا جو ہے مجنون کی چچا زاد بہن تھی۔ اور ایک کتاب ہے قصص عرب، کئی جلدوں میں عربی میں، اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں عشق و محبت کے۔ اس میں کئی واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں جس میں چچا زاد بھائی جو ہے اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق ہوا۔ اسی واسطے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، چچیری بہنوں سے، ماموزاد بہنوں سے، پھوپھی زاد بہنوں سے، خالہ زاد بہنوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے جو ہے دوری ہونی چاہیے اور پردہ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اس کے کسی صفت سے دل میں اس کو عشق آ گیا تھا، محبت آ گئی تھی، لیکن حضرت مولانا سجاد ہم کو کہا کرتے تھے کہ کوئی ناشائستہ حرکت ثابت نہیں ہے، کوئی ناشائستہ حرکت ثابت نہیں، کہیں لکھی ہوئی نہیں، کوئی ناشائستہ حرکت ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی۔ اور لکھا ہے کہ مجنوں جو ہے جب لیلا گلیوں میں گزرتا تھا تو اس گلی میں جو کتے گزرتے تھے اس سے بھی جو ہے پیار کیا کرتا تھا۔ کسی اور نے کہا ہے، یہ مجنوں ہی کی بات نقل کی جاتی ہے، امر علی دیار دیار لیلا وقبل ذل جدار وذل جدارا، میں لیلا کی گلیوں میں گزرتا ہوں، اس کے جس محلے میں اس کے مکانات ہیں، تو کبھی اس مکان کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس مکان کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ تو ہمارا حاجی عمرہ کرنے والا جب پہنچتا ہے مکہ مکرمہ تو پھر وہ عشق و شیدائیت میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس دیوار کو بوسہ دینا چاہیے اور کس دیوار کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، کہاں کیا کرنا چاہیے۔ محبت پہ چومتا ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبت پہ، اگر اس کے دل کے اندر جو ہے الوہیت کا خیال نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کعبہ کی محبت میں کعبہ کو چومتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، وہ بہرحال اسے محبت ہے، تعلق ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، عشق مولا کہ کمز لیلا بود، عشق مولا کہ کمز لیلا بود، وہ گشتن بہر او اولا بود۔ لیلا کا عشق جو ہے، مولا کا عشق، اللہ کا عشق جو ہے، کیا مولا کہ لیلا کے عشق سے کم ہے کیا؟ لیلا کی کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں گوئے گشتن بہر او اولا بود، اور بعض لوگوں نے لکھا کوئی گشتن بہر او اولا بود، اس کے واسطے گلی کوچوں میں پھرنا یہ لیلا کے مناسبت زیادہ بہتر ہے۔ اگر گوئے گشتن ہے تو گیند ہو جانا، گیند کو یہ ہاتھوں میں لے لیتا، وہ ہاتھوں میں لے لیتا کھیلتے ہوئے، تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق جو ہے اس کے سامنے لیلا کے عشق و محبت جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیلا کی کسی ایک صفت پہ جو ہے عاشق ہو گیا ہوگا، لیکن جو ہے اللہ کی طرف کی جو صفات ہیں وہ لا یزال ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کا نہیں ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے۔
اپنی آنکھ، ناک، کان، اعضاء و جوارے اسی کو دیکھ لیجئے، آنکھ کے اندر جو روشنی ہے کہاں سے آ رہی، کیسے آ رہی ہے، اور اس کے ذریعے کتنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، معمولی سی چیز سے کتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں، اور باریک سے باریک چیز دیکھ لیتے ہیں، یہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا، آنکھ کا بہت ماہر کہنے لگا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ صاحب آنکھ کے اندر روشنی ہے کہ نہیں ہے، ہم مشین سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں مادہ نور ہے کہ نہیں ہے، لیکن روشنی آ کہاں سے رہی ہے نہیں بتا سکتے، روشنی آ کہاں سے رہی ہے بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے جسم کی حرکت، ابھی ایک رگ میں ذرا سا پھڑکن پیدا ہو جائے اور تناؤ پیدا ہو جائے، آدمی بے چین بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ان احسانات کو ہم اپنے اندر جو ہے جتنا گن سکیں اس کو گنیں اور شمار کریں۔ اللہ تو نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اسے شکریہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس واسطے پیدا کیا ہے اس کام کو کریں۔ اللہ نے اپنی یاد کے واسطے پیدا کیا ہے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ورد کریں۔ اسی طریقے سے اپنے دوستوں سے اور اپنوں سے، غیروں سے، ہر ایک سے ملنے کے وقت میں زبان کو صحیح استعمال کریں، زبان کو صحیح استعمال کریں۔ ہم غیروں کے ساتھ بھی جب صحیح استعمال کریں زبان پہ تو سمجھے سا اسلام کیا خلق سکھاتا ہے، اور اسلام کیسا پاکیزہ اور جو ہے محبت والا مذہب ہے۔ اس واسطے زبان کو ذکر میں لگایا جائے، اور آنکھ میں کے ذکر میں لگایا جائے۔ آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احسانات سامنے آئیں گے، اللہ کی عظمت سامنے آئے گی۔ آنکھ کو غلط استعمال نہ کیا جائے، زبان کو غلط استعمال نہ کیا جائے، ہاتھ پیر غلط استعمال نہ کیا جائے۔ ہر دم ہمارا دل جو ہے حاضر ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے کہ گویا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی آنکھ جب اٹھائیں گے تو صحیح دیکھیں گے۔ جب میں تصور کریں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو جب ہاتھ اٹھائیں گے تو صحیح جگہ استعمال کریں گے، پیر صحیح جگہ جائے گا، اور اعضاء و جوارح جو ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہوں گے، زبان جو صحیح استعمال کرے گا۔ اسی واسطے صوفیاء کرام کے ہاں اور اللہ والوں کے ہاں کلمہ طیبہ کا ورد کرا جاتا ہے، نفی اس بات کا، یہ طریقے اسم ذات کا اللہ کا ورد کرا جاتا ہے، مراقبات کرائے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی ذات والا صفات کا استحضار ہوتا ہے۔ جب یہ استحضار حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی شکل میں جو ہے پھر آدمی جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کرتا رہتا ہے۔ کسی کو اپنا شیخ اور پیر اسی واسطے بنایا جاتا ہے، اس کے عبادت کے واسطے نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، گویا ہمیں انگلی پکڑا کر کے اللہ کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ جیسے کسی نابینا کو کوئی آدمی ہاتھ پکڑا کر کے جو لے آتا ہے، اس طریقے سے لوگ جو ہے دل کے بینا ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ حضرات ہمیں انگلی پکڑا کر کے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق سے